अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुज़री होगी। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मैंने आपको ईद मुबारक दी थी, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों की ईद जो है वो मुश्किलात में गुज़री है। ख़ास तौर पे लोड शेडिंग के हवाले से मैंने सुना कि मसाइल रहे हैं, और ख़ास तौर पे केपी के भी अगर अभी ज़िक्र भी उसका करेंगे, वहाँ पे लोगों की ईद जो थी वो काफ़ी मुश्किल थी। अच्छा, अब साथ-साथ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और देखते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं और किस तरह लेके जाते हैं। ये इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अव्वल तो ये वैसे काज़ी साहब को सुनना नहीं चाहिए था मेरी ये राय में, लेकिन वो चूँकि सुनते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई की लीडरशिप है, उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे कि वो किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है। और फिर ज़ाहिर है कि केपीके की भी सिचुएशन जो है वो आपके सामने है, जहाँ पे गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने भी कुछ धमकियाँ दी हैं, और उधर से वफाक जो है, वो भी उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ बयानात आ रही हैं। क्रिकेट की भी अगर टाइम मिला तो थोड़ी-सी बात कर लेंगे। लेकिन जो चाइना का जो डिप्लोमेट की स्टोरी है, उसमें मैं चाहूँगा कि अपने मेहमान से भी ज़रा बात की जाए इस हवाले से, और पेट्रो डॉलर की भी थोड़ी-सी ज़रा मैं बात करूँगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट है, वो सऊदी अरब ने उठा के बाहर फेंक दिया है, जो कि इस वक़्त मेरा ख़्याल है कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं हमारे पाकिस्तान में क्यों इस तरह की चीज़ों को टेक अप नहीं किया जाता। हालाँकि इन चीज़ों का इम्पैक्ट हम पे होता है, और उसको हम बिल्कुल सोचते हैं ना समझते हैं। चलें इस पे बात करते हैं, और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भट्ट। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। बहुत-बहुत शुक्रिया। कैसी गुज़री जी आपकी ईद माशाअल्लाह? ईद जैसे गुजरती है वैसे ही गुजर जाती है, लेकिन ये है कि ईद जो है अब लोगों के लिए मुश्किलात ज्यादा पैदा करती है, क्योंकि जिस अंदाज से महंगाई हुई है और जानवरों की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में अब एक मामूली सा बकरा जो है वो 1 लाख रुपए का, और मामूली सी गाय जो है वो 2 लाख रुपए की आती है। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि महंगाई कहाँ पहुंची हुई है। और मैंने पहली दफा देखा है कि जो व्हाइट कॉलर लोग हैं वो आपको बकायदा फोन करके कहते थे कि हमने कुर्बानी नहीं की है, तो बराए मेहरबानी आप हमें गोश्त जरूर पहुंचा दें। इससे अंदाजा होता है। और ये मैंने देखा है कि लोगों ने अपनी बीवियों को मोटरसाइकिल पे बिठाया हुआ है, और मोटरसाइकिल पे बिठा के बच्चों को आगे बिठा के 2 बच्चों को मुख्तलिफ घरों में जाके उन्होंने नॉकिंग की है कि हमने इस दफा कुर्बानी नहीं की है तो हमें गोश्त दे दें। ये मुझे लगता है कि काफी एक जिसे कहते हैं ना एक मुश्किल मरहला है। अगरचे मुसलमानों में ये जज्बा बहुत होता है गोश्त बांटने का, और वो बांटते भी है, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि इस दफा लोगों की उतनी बड़ी तादाद में कुर्बानियां नहीं हो सकी जितनी बड़ी तादाद में हुआ करती हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो महंगाई है और माशी मामलात है वो लोगों के बड़े कमजोर हुए। तो क्या इस चीज़ का कुछ एहसास हमारे हुक्मरानों में भी है, या वो बिल्कुल बेहिस हैं? सर, हमारे जो हुक्मरानी का निजाम है ये अवामी मफादात से बिल्कुल बालातर है। इसे कोई फिक्र नहीं है कि अवामी मफादात क्या है, अवामी मसाइल क्या है, अवाम को क्या दर्द है, अवाम के क्या मामलात हैं, उनकी मुश्किलात क्या है। वो तो मीडिया की जादूगरी के अंदर अपनी हुक्मरानी के निजाम की शफाफियत को कायम करते हैं, और मीडिया में बड़े बड़े इश्तिहारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए तासुर देने की कोशिश करते हैं कि हमारे आने से पाकिस्तान में इंकलाब आ गया है। यानी अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं 13% पे महंगाई ले आया हूं। वो जरा बाहर निकल के तो देखें कि महंगाई की हालत क्या है, और लोगों से भी जरा पूछने की कोशिश करें कि जिस 13% का वो दावा करते हैं उस पर लोगों की क्या ओपिनियन है, लोगों के क्या हालात हैं, लोग किस तरह से जिंदगी को गुजार रहे हैं, उनके मामलात क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक बुनियादी मसला है कि आपकी आमदनी में और आपके अखराजात में जो अदम तवाजन पैदा हुआ है, उसने लोगों की माशी जगड़बंदी को और ज्यादा बिगाड़ दिया है, और लोगों के पास वो पैसे नहीं है जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल दुनिया में जितना सस्ता हुआ है हमारे यहाँ उतना सस्ता नहीं हो रहा। गैस की कीमतें हैं, अद्वियात की कीमतें हैं, वैसे रोजमर्रा की महंगाई है। ये चीजें जाहिर करती हैं कि अब आप कि किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग 2-4 चीजों में कीमतों में कमी करके उससे ये तासुर देने की करते हैं कि महंगाई कम हुई है। हालांकि बजट में देखिए जितनी आपकी तनख्वाह बढ़ी है उससे ज्यादा आपका टैक्स नेट बढ़ गया है। और वो एक बड़ा दिलचस्प डीबीसी ने तबसरा किया कि जब तनख्वाह नहीं बढ़ती तो लोग दुखी हो जाते हैं, और जब तनख्वाह बढ़ती है तो लोग टैक्सों की वजह से दुखी हो जाते हैं। तो यानी कि जिन लोगों से टैक्स लेना है उनसे तो टैक्स वसूल कर नहीं रहे, और वो सैलरी पेशा जो लोग हैं जिनको सैलरी मिलती है उन पर ही आप टैक्स लगा लगा कर ये फाइलर या नॉन फाइलर की डिबेट को जनरेट कर दे। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से बाहर पैसे फेंक रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं,
جن لوگوں کی پراپرٹیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, جن لوگوں کی جائیدادوں میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور اس کا اعتراف خود وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے بھی کیا ہے کہ جن طاقتور لوگوں کو ٹیکس میں لانا ہے وہاں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, تو سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈالنا ہے ٹیکسوں کی بھرمار کی صورت میں. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, اور وہ بھی اسپیشلی سیلریڈ کلاس جو ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ آج بڑا امپورٹنٹ ایک کیس ہے جو لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور الیکشنز کے حوالے سے اور ٹریبیونلز کے حوالے سے ہے. یہ جو اب کیسز چل رہے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے اوپر اب کوئی ایز سچ کوئی بڑا کیس رہ نہیں گیا, اور ان کی رہائی میں کوئی زیادہ چانسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو کہ ہو سکتی ہے 1 مہینے کے اندر اندر یا جس طرح بھی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جو نئے کیسز بنانے کی جو ایک کوشش کی جا رہی تھی توشہ خانہ وغیرہ کے حوالے سے اور نیب کا ریفرنس وغیرہ, اس کی بھی کچھ اطلاعات مل رہی ہیں جی آپ کو؟ دیکھیں میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بار بار یہ کہتا رہا ہوں آپ کے پروگراموں میں کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی قانونی مقدمے ہیں ان کی حیثیت بہت کمزور ہے, ان کی صحت بہت کمزور ہے, اور عمران خان کا مسئلہ قانونی سے زیادہ سیاسی نوعیت کا ہے. ان کا جو ٹکراؤ ہے اس وقت حکمران اتحاد جماعتوں کے ساتھ, خاص طور پہ پی ایم ایل این کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور بیوروکریسی کے اندر کچھ لوگ شامل ہیں, جوڈیشری میں کچھ لوگ شامل ہیں, میڈیا میں کچھ لوگ شامل ہیں. اصل ٹکراؤ تو ان کا وہاں پر ہے, اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں 8 فروری کا انتخابات بھی چرائے گئے. اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں ان کے اوپر پابندی بھی لگی, وہ الیکشن نہیں لڑ سکے, ان کے بے شمار لوگ جیلوں کے اندر ہیں, ان کی پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا, 8 فروری کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا, 9 مئی کے واقعات ہیں. یہ سارا جو عطاب ہے یہ بنیادی طور پہ سیاسی نوعیت کا ہے, اور سیاسی نوعیت کا مقدمہ کا ایک ہی نقطہ یہ ہے کہ عمران خان اتنی بڑی طاقت بن گئے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر دیا ہے, طاقتور مراکز کو چیلنج کر دیا ہے, وہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ٹکراؤ ہے, اور دوسری طرف حکومت اور ان کے اتحادی بھی چاہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ قائم رہے, اور اس ٹکراؤ کے قائم رہنے میں ہی ان کا پولیٹیکل بینیفٹ ہے. اس وجہ سے عمران خان کے مقدمے تو اب کمزور ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کمزور مقدموں کی بنیاد کے اوپر تو سزا نہیں ہوگی, لیکن ان کو لمبا رکھنے کے لیے کچھ نئے مقدمات بنانے پڑیں گے. اور اب نئے مقدمات بنانے کی تیاریاں اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن عملی طور پہ دیکھیں نا, عمران خان نے ایک دن تو باہر آنا ہے, آپ کتنا اس کو اندر رکھ سکیں گے اور کتنے نئے مقدمے بنائیں گے. جتنے نئے مقدمے بنائیں گے, جتنی سختیاں کریں گے, آپ کا اپنا اخلاقی مقدمہ, قانونی مقدمہ جو ہے وہ کمزور ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے تو اپنے اعصاب دکھا دیے ہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ مقابلہ کرے گا ان حالات سے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ آگے کیا رنگ دکھاتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارا حکمران اتحاد عمران خان کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا یہ ظاہر ہے کہ خواہش ہے کہ وہ ان کو اندر رکھا جائے. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اندر ہی رہنا چاہیے, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک زور و شور سے ایک بات ہونی چاہیے تھی, جس طریقے سے ایک تحریک چلنی چاہیے تھی, یا بات چیت کم از کم میڈیا کے حوالے سے کرنی چاہیے تھی, اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس طرح کوئی زیادہ سیریس یا انٹرسٹڈ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے یا کچھ موسم کے اثرات ہیں, کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک یہ تاثر کہ شاید وہ عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا زیادہ وزن نہیں ہے. اصل وزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اتنی گروپنگ ہو چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. پرانے لوگ نئے وکلا پہ اعتماد نہیں کر رہے, وکلا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے, سیاسی لوگ اور نان پولیٹیکل لوگ وہ جا کے ان کا انفلوئنسر ہو گیا ہے. جو لوگ پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں, جو چھوڑ کے گئے تھے, ان کے لیے ابھی تک کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی. یہی تو سیاسی مخالفین چاہتے ہوں گے نا سلمان بھائی, یہی تو سیاسی مخالفین چاہتے ہوں گے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو سیاسی مخالفین چاہ رہے ہیں, آپ نے اپنی داخلی انتشار کی وجہ سے وہ قائم کیا ہوا ہے نا. اسی وجہ سے عمران خان کو کہنا پڑا پچھلی دفعہ 3-4 دن پہلے کہ جو لوگ پارٹی کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں, جو لوگ پارٹی کے اندر گروپ بندی کر رہے ہیں, جو پارٹی کے معاملات میں کوتاہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. تو اس لیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک ہارمونی ہونی چاہیے تھی, جو بیرسٹر گوہر ایوب کو پیدا کرنی تھی, جو عمر ایوب گوہر علی خان کو پیدا کرنی تھی, عمر ایوب کو پیدا کرنی تھی, علی محمد خان کو, شہریار آفریدی کو, یہ لوگ جو باہر ہیں اس وقت پارٹی کے اندر, ان کو ایک ہارمونی ڈیولپ کرنی تھی. انفارچونیٹلی اب آپ دیکھیے نا
نہ بیرسٹر گوہر صاحب, نہ عمر ایوب صاحب, نہ ذوالفقار کھوسہ صاحب, سلمان اکرم راجہ بھی اب بہت پیچھے چلے گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے میڈیا کے اندر ایک جارحانہ اور اگریسو پالیسی اختیار کرنی چاہیے تھی, اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. اس کی فقدان کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں آئسولیشن کا شکار ہے. ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ویسے کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے لوگوں کو اسپیس بھی نہیں مل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایم این اے ہیں اور جو لوگ سینیٹر ہیں, اگر وہ چاہیں ایک اسٹریٹجی کے طور پر میڈیا کے اندر تو اپنی ہائپ کریٹ کر سکتے ہیں نا, وہاں پہ بھی ہمیں اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ پاسبل ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ خوفزدہ ہیں, ظاہر ہے کہ کریک ڈاؤن کی بھی شکل ہے, جیسے لوگ ابھی تک بھی کئی لوگ جو ہیں وہ حماد اظہر سمیت جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, یا خوفزدہ ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں. دونوں چیزوں میں ایک تو ہوگی نا. میرا خیال ہے کہ زیادہ جو ہے وہ خوف زدہ ہے, اور ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے باہر نکل کر کچھ کرنے کی کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے کوئی رعایت نہیں کرے گی, اور ہمیں دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے, یہ سختیاں آ سکتی ہیں, اور دھمکیاں جو ہیں ان کو بھی آپ کو پتا ہے مل رہی ہیں. شیخ رشید کا جو ایک انٹرویو چلا ہے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ان پر کیا دباؤ تھا, کس طریقے سے انہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا. وہ باتیں نہیں کی جو مجھ سے کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کوئی انٹرویو کرنے والا بھی موجود ہے, اور جنہوں نے انٹرویو میرا کیا اور جنہوں نے کروایا وہ بھی موجود ہیں, اور یہ سب چیزیں ہیں. تو ایک دباؤ کی پالیسی ضرور ہے, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے اسی دباؤ کے نتیجے کے اندر ہی آپ نے اپنی پیزنٹ شو کرنی ہے نا. اگر آپ وہ شو نہیں کریں گے تو اس سے عمران خان اور ان کے جو ساتھی اندر ہیں ان کا مقدمہ ذرا کمزور ہوگا. لوگ کہیں گے کہ جناب یہ ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں, اور جو تحریک چلنی تھی اس کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. اب اس وقت دیکھیں نا 100 کے قریب ایم این اے ہیں, اور 100 کے قریب پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے بھی ہیں, اور کے پی کے اندر پوری اسمبلی ان کے پاس ہے. اتنی بڑی پارلیمانی پوزیشن آپ کے پاس ہو اور آپ کی ریزسٹنس جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہ آ رہی ہو, تو سوالیہ نشان تو لگتا ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر. دس از واٹ مائی پوائنٹ از, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ایگریسو ہونا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ جو اس وقت سچویشن ہے ایز وی اسپیک ٹوڈے, ان کو زیادہ سے زیادہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا چاہیے تھا. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپس میں باہمی تقسیم کا شکار ہیں, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی طاقت میں ان کے اندر ایسے چیزیں جو ہیں وہ کر دی ہوں کہ جس میں ان کی ڈویژنز جو ہیں وہ آ گئی ہوں, یا کچھ لوگ کمپرومائز ہو گئے ہوئے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ جی ٹھیک ہے ٹائم گین کرتے ہیں, ٹائم ایسا یقینی طور پہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتے, اور وہ عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جارحانہ پالیسی نہیں اپنانی چاہیے, بلکہ بعض اوقات تو عمران خان کے بہت سے بیانات سے ان کو ڈیفینس کرنے میں مشکل پیش آتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے بھی ہوں گے. تو اس لیے یہ تاثر بھی موجود ہے جو بات آپ نے کی ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہیں گے کہ ان کا براہ راست کسی بھی سطح پر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہو, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے لوگوں کو زیادہ سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ سے عدم ٹکراؤ کی پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں, اور عمران خان کی جو اگریسو ٹون ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار. اس کی سلمان بھائی اس کی ایک مثال دیکھیں نا, کے پی کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں گنڈا پور صاحب, وہ جب کے پی میں ہوتے ہیں تو ان کی ٹون اور ہوتی ہے, جب وہ کے پی سے باہر نکلتی ہیں تو ان کی ٹون بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. آج وہ آپ نے پڑھ لیا کہ وہ گئے وہاں پہ, انہوں نے گریڈ اسٹیشن کا یہ کر دیا کہ 12 گھنٹے کم از کم لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے, زیادہ نہیں ہونی چاہیے, باقی سب چیزیں چلتی, لیکن دا مومنٹ ہی کمز آؤٹ آف کے پی کے ان کی ٹون چینج ہو جاتی ہے اور ان کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ علی امین گنڈا پور کا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس دیکھیں ایک وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, ان کے پاس جہاں سیاسی عہدہ ہے وہاں انتظامی عہدہ بھی ہے, اور ان کی کچھ انتظامی مجبوریاں بھی ہوں گی. یہ تو دیکھیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو صوبائی صدر ہیں اگر وہ علی امین گنڈا پور ہے تو ان کو نہیں ہونا چاہیے. صوبائی صدر کوئی اور ہونا چاہیے جو پارٹی کے معاملات کو لیڈ کرتا ہوا نظر آئے اور اس کی کوئی انتظامی مجبوری نہ ہو, وہ اپنی سیاست میں آزاد ہو اور پارٹی پہلے فیصلوں کو لے کر چل رہا ہو, اور چیف منسٹر اس کو بیک ڈور سے سپورٹ کر رہا ہو. اب چیف منسٹر جب جس وقت کوئی بہت ذرا ریزسٹنس کی بات کرے گا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ صوبے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, وفاق میں ان کا کوئی اور رول ہو جاتا ہے, وہ ان کا انتظامی مسئلہ بھی ہے. اگر آپ نے صوبے کے معاملات کو چلانا ہے تو آپ کو یہ تو حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. اصل میں اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو صوبائی صدر ہے وہ چیف منسٹر نہ ہو, کوئی اور ہو, اگریسو ٹون رکھتا ہو اور اگریسو ٹون کے ساتھ چلتا ہو, اور اس کی ہارمونی جو ہے وہ مرکزی قیادت کے ساتھ اور صوبائی چیف منسٹر کے ساتھ بہتر ہو, تو پھر وہ چیزیں چلیں گی. اب دیکھیں نا پنجاب کے معاملات ہیں, وہاں یاسمین راشد تھیں وہ جیل میں ہے, محمود الرشید جیل میں ہے, اجاز چودھری جیل میں ہے, اسلم اقبال جو ہے وہ رپوش ہیں, حماد اظہر صاحب رپوش ہیں. اب ایسے لوگوں سے کے مقابلے جب ہوتے ہوئے
پھر کیسے چلیں گے معاملات؟ تو اب پنجاب میں بھی ان لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا سامنے جو فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں, جو فرنٹ فٹ پہ موجود ہیں, ان سے کہیں کہ آپ لیڈ کریں. حماد اظہر صاحب اگر چھپنا چاہتے ہیں, نہیں سامنے آنا چاہتے, اسلم اقبال صاحب سامنے نہیں آنا چاہتے, تو ان کے پاس وہ عہدے نہیں ہونے چاہیے, وہ عہدے پھر کسی اور کے پاس ہونے چاہیے جو فرنٹ فٹ کے اوپر موجود ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو کے پی کی سچویشن ہوئی ہے خاص طور پہ بجلی کے حوالے سے, ویسے میں حیران ہو رہا ہوں کہ 12 گھنٹے کی انہوں نے کہا جی کہ خدا کے لیے ہمیں صرف 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دیں. اس کا مطلب ہے وہاں پہ بجلی آ ہی نہیں رہی تھی, 18-20 گھنٹے نہیں آ رہی تھی, تو 12 گھنٹے کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پنجاب کی نسبت تو وہاں پہ بہت ہی زیادہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وفاق کی اور صوبے کے درمیان کلیش تو ہے, اور بہت سے امور پر ہے, وہ مالیاتی امور بھی ہیں اور وہ سیاسی امور بھی ہیں, اور کبھی نہیں چاہیں گی کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے جی وہاں سے ان کی سیاسی طاقت میں اضافہ ہو اور وہ پولیٹیکلی وہاں سے زیادہ ریزسٹ کریں, اس لیے ان کو دباؤ میں رکھنا ان کو ایک پالیسی کا حصہ ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ تو دیکھیے سندھ میں بھی سنا ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہمارے کچھ لوگ جو سندھ میں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ بجلی جاری ہے. پنجاب میں بھی شروع ہو چکی ہے, کے پی کے اندر بھی ہے. بجلی کے مسئلہ تو برہان تو موجود ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم نے بیٹھ کے صوبائی سطح پہ جو معاملات ہیں ان کا حل نہیں نکالنا, اور پنجاب کو ایک اور انداز سے ٹریٹ کرنا ہے, سندھ کو ایک اور انداز سے ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ وہاں آپ کے اتحادی ہیں, بلوچستان کو ایک اور طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ وہاں ان کے اتحادی ہیں, البتہ کے پی کے میں آپ کی کیونکہ مخالف حکومت ہے تو اس کو ایک اور طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. یہ اگر پالیسی ہوگی تو پھر یقینی طور پہ وفاق میں اور کے پی کے اندر جو کانفلکٹ ہے وہ رہے گا, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ مزید پولیٹیکل انریسٹ کی صورت میں نقل کے آئے گا. جی سلمان بھائی, اس میں مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو اتنا تنگ کیا جائے کے پی والوں کو, اور ان کے ریئیکشنز اس طرح کے شدید قسم کے ریئیکشنز آئیں تاکہ ان کے خلاف ایک چارج شیٹ بنائی جائے, اور پھر وہاں پہ جو ہے گورنر رول لگانے کی یا جو بھی کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہاں پہ جان چھڑائی جائے پی ٹی آئی کی حکومت سے. یہ بھی تو ایک اسٹریٹجی ان کی ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی ہے, لیکن وہ اتنی آسان نہیں ہے. اس سے تو اور ان کا پولیٹیکل کیس جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا اگر آپ وہاں پہ گورنر راج لگانے کی باتیں کریں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ گورنر راج لگانے سے زیادہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کے پی کے حکومت کے اندر انریسٹ کو قائم کرنا ہے, اور اس انریسٹ کو قائم کر کے ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کا جو کام ہے اس کو نہ کرنے دینا, اور یہ کلیش کو مینٹین رکھنا تاکہ وہ کھڑے نہ ہو سکے. اور پی ٹی آئی کے اندر جو اینٹی علی امین گنڈا پور گروپ ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک انڈائریکٹلی سپورٹ ملتی رہے تاکہ وہ خود بھی اپنی حکومت کے خلاف باتیں کرتے رہے. وہ اس طرح کی اسٹریٹجی مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف صوبائی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, انتظامی عہدہ بھی ہے, وہیں سے پھر وہ کانفلکٹ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ جناب اگر سارے معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں تو پھر پارٹی کے معاملات کو کون چلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا ایک اگرچہ 2 دن پرانی خبر ہے لیکن ابھی تک وہ آن گوئنگ ہے, اور وہ ہے دا ڈپلومیٹ کی جو خبر آئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی چائنا نے پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے فرام دا ہائیسٹ پرائرٹی ٹو اے پرائرٹی. تو یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے, اور اگر یہ ایسا ہوا ہے تو پھر یہ تو ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کی سخت ترین ناکامیوں میں سے ایک ہوگی کہ اگر پاکستان کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے, سب سے بڑا اچھا دوست ہے, اگر وہ اس کو تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ ڈپلومیٹ جو ویب سائٹ ہے یہ تبصرہ وہاں تک محدود نہیں ہے. اگر آپ پچھلے 2-3 مہینوں میں مختلف قسم کے آرٹیکلز پڑھیں جو پاکستان, چائنا اور ریجنل پالیٹکس کے ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر, اور جو فارن پالیسیز کو ڈیل کرتے ہیں, وہ بار بار یہ انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ چائنا اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ڈیفیسٹ آیا ہے, اور چائنیز آپ کے اوپر اس طرح سے اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے پہلے کر رہے تھے. اس کی 2-3 ریزنز ہیں. پہلی ریزنز تو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ ایک سیریس ایشو تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی حکومت نے جو سیکیورٹی کنسرن ہے ان کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا. دوسرا ان کا کنسرن یہ تھا کہ جناب جو ون ونڈو آپریشن ہونا تھا کہ ون ونڈو آپریشن کے تحت سارے معاملات چلیں گے, اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی. تیسرا ان کا یہ تھا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر کچھ یو ٹرن بہت زیادہ ہیں. کبھی آپ چائنا کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چائنا سے بات کرتے ہوئے, ادھر امریکہ سے بات کرتے ہوئے بالکل بیہیو ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پاکستان کا کانٹیکس ہے چائنا ورسز یو ایس, اس کے اندر بھی ہمیں کچھ گرے ایریا نظر آ رہے تھے. اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھیے جو ابھی دورہ ہوا ہے
उस दौरे के अंदर ज्यादातर एमओयू साइन हुए हैं। एमओयूज की इतनी अहमियत नहीं है, मंसूबों की अहमियत होती है। और तीसरी एक और बात यह है कि देखिए चाइनीज बड़े कॉन्शियस हैं इस बारे में कि हम वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जहां हमें फैसिलिटेट बेहतर तरीके से किया जाएगा। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है नहीं। एक और चीज जो मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें यह कहा गया कि चाइना का, रशिया का और सऊदी अरब का मेजर कंसर्न पाकिस्तान के ऊपर यह है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो हमसे ज्यादा चाइना का और सऊदी अरब का और अमेरिका का मसला है, और उन्होंने इमरान खान का रास्ता रोका हुआ है। और उस पर भी चाइनीज के कंसर्न्स बड़े सीरियसली और सऊदी अरब के आए हैं कि आप हमें क्यों बीच में एसोसिएट करते हैं इस तासुर और नैरेटिव को बिल्ड करने में, क्योंकि हम तो कोई पब्लिक सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाके नहीं खड़े हो सकते, और उससे हमारी जो रीजनल पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, वो मुतासिर होगी। तो एक डेफिसिट तो है। अब देखिए ना, ये जो मेरे पास तो ये भी खबर है कि इस दौरे के बाद शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल पोजीशन बड़ी वीक हुई है। उन्होंने बड़े बाग दिखाए थे चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये दौरा उस तरह के नताइज नहीं दे सका जिस तरह के नताइज मिलने चाहिए थे, और वो डेफिसिट भी मौजूद है। और ये बात तो अभी चंद दिन पहले आई है ना कि प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी से प्रायोरिटी की तरफ गए। ये इसी तरह का एक आर्टिकल मैं मई के महीने में भी पढ़ चुका हूं जिसमें इंडिकेट किया गया था कि पाकिस्तान अपनी टॉप प्रायोरिटी से चाइना के कॉन्टेक्स्ट में विद रेफरेंस ऑफ चाइना वो जरा नीचे आ गया है। तो ये डेफिसिट तो मौजूद है, इनको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल और एस्टैब्लिशमेंट जो है जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर नहीं करेगी, कंटिन्यूएशन को इंश्योर नहीं करेगी, सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं करेगी, अपने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेगी, चाइनीज का इत्तेमाद बहाल नहीं हो सकेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड एक इशू है जो सऊदी अरब का आपने जिक्र किया, और वो है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जो आपको याद है कि अर्ली 70s में ये साइन किया गया था, और ये सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान साइन हुआ था। और ये भी आपको याद है कि उसकी वजह से सऊदी अरब को ये पाबंद किया गया था कि जी आप अपनी ट्रेड जो है, ऑयल ट्रेड जो है, वो सारी की सारी आप करेंगे डॉलर्स में, और उसके बदले में हम आपको सिक्योर करेंगे, आपकी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का एहतमाम किया जाएगा। वो सब कुछ हुआ 50 साल के बाद। इस जून की 9 तारीख को वो जो एग्रीमेंट जो रिन्यू होना था, वो सऊदी अरब ने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा। अब एमबीएस की तरफ से ये जो ऐलान है, मुझे तो एक तो हैरानी ये होती है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हम डिस्कस ही नहीं करते जो कि पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही हैं और जिनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आना है और बड़ा शदीद किस्म का आ सकता है। अच्छा, अब एमबीएस की ये जो डिसीजन है, उसके बाद अमेरिका में एक हलचल मच गई हुई है कि अब क्या होगा, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। और साथ साथ आप देखें कि चाइना ने जो उसके ट्रेजरी बिल्स हैं वो भी वापस करनी शुरू कर दिए हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। अच्छा, अब इससे क्या है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स साउथ, और वो हम लोगों को बिल्कुल कोई खबर ही नहीं है। ब्रिक्स का एक जो इत्तेहाद बना हुआ है उसमें कोई कह रहा है जी कि हम शामिल होना चाहते हैं, शामिल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग तो सिर्फ अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये क्यों नहीं डिस्कस हो रही पाकिस्तान में? और फिर इसका देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा है। जैसे उन्होंने इनकार किया है कि जी हम नहीं ये साइन करेंगे, रिन्यू नहीं करेंगे, एमबीएस की फलस्तीन के ऊपर पॉलिसी चेंज हो गई है। उन्होंने कहा जी कि हम फलस्तीन की रियासत चाहते हैं और प्री 1967 बॉर्डर्स के हिसाब से चाहते हैं। तो इसलिए पूरी की पूरी जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो रही है और हमें पता तक नहीं है जी पाकिस्तान। देखिए किसाना साहब, पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि उसने अपनी रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जो उभरते हुए मामलात हैं, उसमें जो नए इम्कानात हैं, उसमें जो नए चैलेंजेस हैं, उसमें जो नई डाइवर्सिटी पैदा हो रही है, जो उसमें नए डायनामिक्स डेवलप हो रहे हैं, हम वहां सोचने की बजाय हम तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर फतह करना चाहते हैं। हमारी सारी तवज्जो का मरकज जो है एक पार्टी को एलिमिनेट करना है, उसका खात्मा करना है। हमारे तमाम जो हुकूमत की तमाम तर कोशिशें वो है कि इमरान खान को कैसे एलिमिनेट किया जाए। मीडिया का एक हल्का है वो कहता है कि इमरान खान को कैसे एलिमिनेट किया जाए। हमारे यहाँ जुडिशरी के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए। यानी हमारी सारी तवज्जो अपने पॉलिटिकल इश्यूज में आ गई है, और जो अरेंजमेंट भी हमने किया, सियासी बंदोबस्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में, वो चल नहीं रहा मॉडल, वो नतीजा नहीं दे पा रहा, वो इंटरनेशनल फहम ही नहीं रखता, उसके पास वो विजडम भी नहीं है कि किस तरह से चीजों को डील करना है। तो अब एक डेफिसिट जो है, तो जब आप अपने अंदरूनी मामलात में इतने ज्यादा उलझ जाएंगे कि आप अपने दाखिली मामलात से बाहर निकलकर देखने की सलाहियत से ही महरूम हो जाएं, और आपको अंदाजा ही ना हो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हिंदुस्तान किधर जा रहा है, यूएई किधर जा रहा है, चाइना किधर जा रहा है, ईरान किधर जा रहा है, कुवैत और कतर जो है दोहा वो किधर जा रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या इकोनॉमिक ब्लॉक्स बन रहे हैं।
کہیں ہمیں اس کا اندازہ ہے, کہیں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے اس کے اندر جو گرے ایریا ہے اور جو ہماری ریجنل پالیٹکس کے جو گرے ایریا ہے, آپ تو ہندوستان کا مسئلہ روتے رہے, یہاں افغانستان آپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے داخلی معاملات سے باہر نکل کر کچھ نہیں دیکھیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر یہ اس کا بلیم ہم دوسروں پہ دے دیتے ہیں, فوری طور پہ کانسپائریسیز تھیوریز پہ چلے جاتے ہیں, سازشی کی دنیا ہمیں جو ہے نا وہ سازش کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہے. بھائی پہلے جو آپ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں کچھ اس کا علاج بھی تو تلاش کرے نا. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کو سعودی عرب کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا ایک تعلق ہے, اور سعودی عرب کی پالیسی جو ہے اس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں. تو اب کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ سعودی عرب نے اپنی پالیسی جو ہے وہ کر لی ہے شروع, اور امریکہ سے وہ ڈسٹینس کر رہا ہے اور ڈی ڈالرائزیشن کی پالیسی کے اوپر عمل کر رہا ہے, اور برکس میں وہ بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان کو بھی اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے نا, کیونکہ دیکھتے ہیں پوری کی پوری جو ٹریڈ ہے وہ اب چینج ہونے جا رہی ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ڈالر سے ہٹ کے اب برکس کے ساتھ آئیں گے. برکس میں اب لوگوں کی تعداد جو ہے ممالک کی وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہوئی ہے. ایون آپ دیکھیں کہ بیلجیم جو ہے, بیلجیم جیسا ملک جو یورپین کنٹری ہے, اس کے ساتھ آپ دیکھیں تھائی لینڈ, یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے وہ جو ٹریجری بلز ہیں امریکہ کے وہ واپس کرنے شروع کر دیے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ساؤتھ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ہم یہ ہیجمنی جو ہے امریکہ کی برداشت نہیں کر سکتے. تو دیکھیں نا بات وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں اس وقت کارگر ثابت ہوتی ہیں کسانہ صاحب جب آپ انٹرنلی سیکیور ہوتے ہیں, آپ انٹرنلی اپنے گرے ایریا کو صحیح طریقے سے پراپر ایڈریس کرتے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کرتے ہیں, اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کرتے ہیں, سیکیورٹی کی سٹیبلٹی کو انشور کرتے ہیں, گورننس اسٹرکچر کے اندر ریفارمز لے کے آتے ہیں, اور پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ہارمونی پیدا کرتے ہیں. یہاں تو ہمارے اوپر جو ہے وہ سیاسی اختلافات کے اوپر جو ہے سیاسی دشمنی کا جو غلبہ ہے, اس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان اس طرح سے سوچے گا, سعودی عرب کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. ہمارے سامنے تو اس وقت بڑا نیرو قسم کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ایک جماعت کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے پاکستان کے پولیٹیکل سین سے. ہم تو ابھی تک اس سے باہر نکل کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح بات. اچھا آخر میں ذرا تھوڑا سا کرکٹ کی بات کر لیں کہ وہ کہتے ہیں لوٹ کر بدھو گھر کو آئے, جو مارکا مارنا تھا وہ تو مار لیا انہوں نے, وہ بھی ہم نے دیکھا, حارث رؤف والا معاملہ بھی دیکھا, پھر ہم نے شاہد افریدی صاحب کی جو مختلف کارروائیاں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک جا کے یہودیوں کے گروپ میں جا کے تصویریں کھنچوا رہے تھے. اب ویسے تو خیر ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں نا, ان کو کیونکہ ان کا ایکسپوجر ہوتا نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں, یہ بیچارے 5ویں 6ٹی سے اٹھ کے کرکٹ کھیلتے کھیلتے آ جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا انٹرنیشنل ایشوز کیا چل رہے ہیں, اور پھر نہ ہی ان کے جو مینیجرز ہیں ماشاءاللہ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو نہیں بتاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کرکٹ ہماری جا کس طرف رہی ہے جی, کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ پاکستانی کرکٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی کہانی نئی نہیں ہے. کافی سالوں سے ہم نے اپنی کرکٹ کی تباہی کا سامان خود پیدا کیا ہے, بورڈ کے معاملات میں مداخلت کر کے, سلیکشن کمیٹی کے معاملات میں مداخلت کر کے, ٹیموں کے معاملات میں مداخلت کر کے, کپتانی کے معاملات میں مداخلت کر کے, غیر ملکی کوچز کو لے کر آنا اور ان کو پپٹ بنا کر رکھنا, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور دیکھیے نا, ایک پلیئر دبئی کا کھلاڑی تھا, اس نے آگے پاکستان میں 2 سینچریاں کی, فوری طور پہ ہمیں یاد آنے لگی اس کو تو پاکستانی ٹیم میں ہونا چاہیے. ایک ریٹائر کھلاڑی تھا, اس کی منتیں کر کے اس کو واپس لے کے آئے. دوسرا ریٹائر کھلاڑی تھا, اس کی منتیں کر کے واپس لے کے آئے. جو بالر چل نہیں رہا اس کو ٹیم میں کھلا رہے ہیں, جو نہیں کھیلنا چاہتا اس کو کھلانے کی باہر بٹھایا ہوا ہے, جس کو کسی کو نکالا ہوا ہے. پھر ٹیم کی حالت یہ ہے, جو گیری کرسٹن نے کہا ہے کہ یہ کس طرح کی ٹیم ہے جو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتی, ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرتی. تو اب وہ جو سرجری کی بات ہے, وہ سرجری تو بورڈ سے شروع ہونی چاہیے نا, ہم صرف ٹیم تک کیوں محدود کر رہے ہیں. اور آپ ہی کے پروگرام میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ شاہد آفریدی جو ہے انہوں نے پاکستانی ٹیم کے اندر اپنے داماد کے سلسلے میں گروپ بندیاں پیدا کی ہیں, اور اب آپ نے شاہد آفریدی کے حالیہ بیانات دیکھ لیے ہیں کرکٹ ٹیم کے تناظر میں, اس کی تصدیق ہو گئی کہ بیسیکلی جو گروپ بندی تھی, دیکھیے یہی ٹیم تھی, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا یہی لڑکے تھے جو پچھلے 2 سال پہلے ٹیم میں پرفارم کر رہے تھے, اور بڑی اچھا ہمارا وننگ کمبینیشن بنا ہوا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ 1.5-2 سال کے اندر یہ سب کچھ بگڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے 2-2 3-3 ٹیمیں بنا دی. ایک وہ کراچی گروپ بنا دیا, ایک آپ نے شاہین آفریدی گروپ بنا دیا, ایک آپ نے بابر اعظم گروپ بنا دیا, ایک وہ وہاب ریاض صاحب اپنی منمانیاں کرتے تھے. جب اتنی زیادہ گروپ بندیاں ہوں گی, اور اسی گروپ بندی کی وجہ سے بورڈ چیئرمین صاحب جو ہیں بورڈ کے سربراہ وہ بھی لندن بیٹھے, امریکہ بیٹھے ہوئے تھے, سلیکشن کمیٹی بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, وہاب ریاض, سارے اس گروپ بندی کی پالیٹکس کا شکار تھے. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم ہو, لیکن یہ نہیں ہے کہ پوسٹ مارٹم میں آپ افراد کو آگے پیچھے کر دیں. آپ کو اپنے اسٹرکچر کے اندر بنیادی قسم کی نئی ریفارمز لانی پڑیں گی, تب جا کے آپ پلیئر پیدا کریں گے. دیکھیں انڈیا اور آسٹریلیا سے لرن کریں
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास हर खिलाड़ी का बैकअप मौजूद होता है, क्या और बात दो एक एक खिलाड़ी नहीं होते, दो दो खिलाड़ी बैकअप में मौजूद होते हैं। हमारे पास एक खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका बैकअप ही कोई नहीं। बैकअप भी कोई नहीं, बेंच स्ट्रेंथ है ही कोई नहीं, और ना ही उसको आने देते हैं। चलें, इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।